बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे हम अपने इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के ज़रिए से ख़ास तौर पर हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते हैं मुल्क में होने वाली जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ हैं, जो हालात हैं, उनके हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ख़ासी चमगोइयाँ इस वक्त हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। इंतखाबाती जो अमल है उस पर भी और इंतखाबी जो मुहिम है उसके हवाले से भी। इलेक्शन ज़ोरों पर है या इलेक्शन की मुहिम जो है इस वक्त उसका सीज़न गिलगित बल्तिस्तान में हमें ज़ोरों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे हम हुंज़ा के हवाले से बात करते चलें तो असीरान हुंज़ा जो हैं उनके हवाले से जो धरना दिया गया लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ प्रोग्राम में अपडेट शेयर की तो हमने आपको बताया कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनमें ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सब शामिल हैं। कई रास्ते भी बंद किए गए, काफ़ी मुश्किलात रहीं। ये धरना अब ख़त्म हुआ है। फ़ैसला क्या हुआ है इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्योंकि मुख्तलिफ़ हलकों की खबर हम आप तक लाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई सीनियर रहनुमा जो हैं वो PTI के सदर भी थे। हल्का 3 से जाफ़र शाह, उनकी वफ़ात के बाद वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ नई तब्दीलियाँ PTI के अंदर होती दिखाई दे रही हैं। जहाँ अपोजिशन ने सोग मनाने का ऐलान किया, वहीं पर उसी हलके में कई लोगों की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम होने का मामला भी सामने आया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ख़ासी बातचीत इस वक्त की जा रही है, ख़ासी कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं और सिचुएशन भी। तो आज का प्रोग्राम हम जहां हुंज़ा के नाम करेंगे, वहीं ख़ास तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान का हल्का नंबर 3 है वहाँ पर इस वक्त जो PTI की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर सैयद जाफ़र शाह के इस दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद की सूरत हाल, कौन जो है वो वहाँ पर सदर की हैसियत से सामने आएगा और उसके अलावा वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की इस वक्त की सूरत हाल है उस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में नवी सती साहब, उनसे मालूम करेंगे वहाँ की सूरत हाल, क्योंकि इनकी खासी वर्किंग है उस एरिया में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक बात है सैयद जाफ़र शाह की जो वफ़ात है उस पर पूरे मुल्क में जो है वो अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि इंतहाई सीनियर रहनुमा से जो है वो पार्टी महरूम हुई है। और न सिर्फ महरूम हुई है बल्कि उनके जाने से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी इस वक्त पैदा हुई हैं GB के अंदर। इस पर हम तफसीलन आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी हुंज़ा का जो धरना है वो ख़त्म हुआ। असीरान हुंज़ा जो है उनकी रिहाई के हवाले से बड़ी आवाज़ जो है वो बुलंद की गई और अब जो है चूँकि इस धरने को ख़त्म कर दिया गया तो क्या कोई फ़ैसला भी हुआ है या सिर्फ मुंतशिर हुआ है? ये देखें, असीरान हुंज़ा आज से नहीं है, ये कोई उनको 10 साल हो गए थे वहाँ पर जेलों में और कोर्ट में केस था उनका। शायद बेंच कंप्लीट ना होने की वजह से कुछ रुकावटें मौजूद थी। हमारे ज़राए के मुताबिक ये तकरीबन दो ढाई माह में ये असीरान हुंज़ा जो हैं वो आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो पूरी हमने वर्किंग की है, जितने लोग अंदर हैं उनकी सूरत हाल क्या है, वो कौन लोग हैं, उनकी एज क्या है, उनके नाम क्या हैं। मैं सिर्फ आपको चंद बता देता हूँ। सलमान करीम है, इरफान करीम, ये दोनों एक ही फैमिली से हैं। बाबा जान हैं जिनके हवाले से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा उनकी जो है बुलंद आवाज़ हो रही है। अलीम ख़ान हैं, अमीर अली हैं, इरफान अली हैं, सरफराज करीम हैं, फिर शाकरुल्ला बेग हैं, मूसा बेग हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, अमजद ख़ान हैं, राशिद मिनास, इफ्तिखार करबलाई हैं और शेर ख़ान हैं। इसमें कई ऐसे हैं कि जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंतहाई पुरअमन जो है वो लोग थे। ज़ाहिर ये उस वक्त हम देख रहे हैं कि अताबाद जीत के हवाले से जो मुतासिरीन थे उस हवाले से एहतजाज जारी था, लेकिन उसके बाद एक तसादम की शक्ल इख्तियार कर गया था। उसके बाद ज़ाहिर एक इंसिडेंट हुआ था। अब उस इंसिडेंट को अब देखने में यही नज़र आ रहा है कि 2-2.5 माह के बाद ये तमाम लोग वो रिहा हो भी सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग इसको शायद इलेक्शन से पहले इससे फ़ायदा उठाने के लिए जो नज़र आ रहा था कि वहाँ पर शायद ये चीज़ नज़र आ रही है। अब कुछ हद तक उनको फ़ायदा हुआ भी। और इसमें एक तो ये नज़र आ रहा है कि हुंज़ा की आवाम को एक तो ये नज़र आ गया है कि उनके साथ कौन लोग दे रहे हैं और कौन से लोग हैं जो अभी भी उनके साथ मुनाफ़क़त करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखें, इसमें पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था, मुस्लिम लीग नून का पूरा दौर गया और फिर अब तहरीक इंसाफ का दौर आने वाला है। इस वक्त दिस वाज राइट टाइम। जो हमने देखा कि उन लोगों से जब आप बात करेंगे तो उनको ये लग रहा था कि ये दिस वाज राइट टाइम। लेकिन ये है कि अब ये 2-2.5 माह के बाद, इलेक्शन के बाद ये मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। अभी चीज़ें जो हैं वो
ہو جائیں گی، جو لوگ فیصلہ جو ہے وہ رہائی جو ہے وہ ہو جائیں گی، اور امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ فیوچر میں وہ نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ظاہر ہے اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں اس سے غلط فائدہ بھی اٹھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے شاید گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہوں جو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن گلگت بلتستان کی عوام کی اگر بات کریں تو وہ انتہائی محب وطن لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، انتشار پسند ویسے بھی وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور ہنزا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ لوگ مزید اگر ہم بات کریں تو وہ تو میکسیمم لوگ ہم دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں۔ ہنزا ایک اپنی پہچان رکھتا ہے، ہمیشہ ٹورسٹ کو ویلکم کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو ہنزا کا ایک اپنا مقام ہے، ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے ہنزا کی، اور ہنزا کی عوام کو بھی، ہنزا کے لوگوں کو بھی اگر ہم بات کریں تو وہ پرامن لوگ ہیں، وہ انتشار پسند لوگ نہیں ہیں۔ لیکن کوئی ایک اس طرح کا ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں یہ چیزیں شاید وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دھرنے میں بھی بہت سی خواتین بھی اور وہاں پر پڑھے لکھے مرد جو ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کو یعنی ایک تو ان کی یہ بھی التجا تھی کہ اس کو معاف کر دیا جانا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک روایت نہیں ہے۔ مطلب ہنزا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک ہوتا ہے نا کہ بار بار یہ چیزیں سامنے آئیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ پرامن ہیں، وہ کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت پھیلانے والے نہیں ہیں۔ سے اس کو حل کیا گیا ہے اس مسئلے کو، جس طریقے سے وہاں پر دھرنا دیا گیا تھا، لوگ سردی میں شدید وہاں پر موجود تھے، عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کے دھرنے شدت اختیار کرتے ہیں، اور چونکہ سیاسی جماعتوں کی بہت زیادہ آمد و رفت رہی اس دھرنے کے دوران، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا صحیح ٹائم پر ختم ہو جانا ہنزا کے لیے خود اور جی بی کے لیے انتخابی عمل کے دوران؟ دیکھیں چیزیں تو نظر آ رہی تھیں ان کو بھی، لیکن ایک تو یہ ہوا کہ ہنزا کی عوام کو اور اسپیشلی اسیران ہنزا جو ہیں ان کی جو شروع میں ہم نے دیکھا کہ دھرنے میں بہت کم لوگ تھے، آہستہ آہستہ یہ ایک بڑا دھرنا جو ہے وہ شمار ہونے لگا، کیونکہ چہلم بھی تھا اس میں، ہم نے دیکھا کہ لیٹر آن جو ہے وہ جلوس بھی شامل ہوئے۔ تو ایک تو یہ تھا الیکشن سے پہلے تھا، تو الیکشن میں کچھ لوگوں نے شاید فیس سیونگ کے لیے وہاں پر جن کو جانا اپنا اپیرنس دی ہے، کچھ لوگ ریئلٹی میں یہ چاہتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں جو ڈیلیبریٹلی وہاں پہ موجود تھے، اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ پہلے بھی مخالفت کرتے رہے، پہلے بھی خاموش رہے، اپنے مفادات کے لیے لگے رہے، اور آج بھی مفادات لگے رہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل ہو گیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آنے والے چند ماہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، باقاعدہ طور پہ اس کو حل کر دیا جائے گا۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں جو مختلف حلقوں پہ ہم بات کریں۔ گلگت بلتستان میں جو انتخابات ہیں، انتخابی مہم اس وقت زوروں پر ہے، اور حلقہ 3 جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے جب بھی ابھی پچھلے کچھ پروگرامز کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں تو بات کی، تو معلوم ہوا کہ سید جعفر شاہ صاحب جو ہیں وہ علیل تھے، اور پھر ابھی ریسنٹلی ان کی جو وفات کی خبر ہے وہ سامنے آئی۔ بڑا سوگ کا سما رہا مختلف حلقوں میں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو ان کے لیے ایک بڑا نقصان ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف حلقہ نمبر 3 سے متضاد قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں، جہاں پہ اپوزیشن نے سوگ کا اعلان کیا، وہیں مٹھائیاں جو ہیں وہ بٹنے کی خبر بھی سامنے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں انتہائی افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ ظاہر ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سید جعفر شاہ مرحوم ان کا ایک بہت بڑا قد تھا، وہ مین آف پرنسپل کے طور پر جانے جاتے تھے، یہاں تک کہ اپوزیشن کے لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کی جو رائے تھی، مسلم لیگ نون کی جو رائے تھی، دیگر مذہبی جماعتوں کی جو رائے تھی، اور انتہائی جو ہے وہ باصول وہ شخصیت کے مالک تھے، ان کی سب تحریک انصاف کے لوگ ان کو چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ دیگر پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے چاہنے والے تھے۔ یعنی جو اصول پرست شخص ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کرپٹ نہیں تھے، اور انہوں نے ایک اصول پرست کے طور پر اپنے آپ کو منوایا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے بڑے قریب ترین لوگ جو ہے وہ بڑے عرصے تک ان کے پاس رہے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سید جعفر شاہ جو ہیں وہ ایک اپنی ایک شخصیت رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ سکردو ڈویژن میں چلے جائیں، آپ دیامر ڈویژن میں چلے جائیں، آپ گلگت میں تو چلو وہ ڈویژن میں موجود تھے، وہاں کے لوگ بھی آ کر ان کے لیے روتے رہے، آج بھی وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ امجد ایڈوکیٹ جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، وہ
وہاں پر ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ وہ بڑے غم زدہ تھے. سابق سی ایم حافظ حفیظ الرحمان نے بڑا یعنی قد کاٹ ظاہر مسلم لیگ نون کے وہ رہنما ہیں, انہوں نے کہا کہ حلقہ 3 میں اگر سید جعفر شاہ کی فیملی سے کوئی آئے گا تو وہ اپنا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے حق میں بٹھا دیں گے. یہ بڑی بات ہوتی ہے, اور یار انہوں نے ایک سیاستدان کا ثبوت دیا. لیکن دوسری طرف ان کے اپنے ہی چاہنے والے اپنے ہی پارٹی سے کچھ دیکھیں اختلافات ہوتی ہیں, ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہمیں دیکھے میں نظر آئی ہیں تحریک انصاف میں نظر آ رہی ہیں کچھ لوگوں میں, وہ شاید کسی پارٹی میں میرے نظر نہیں آئیں. کہ مٹھائیاں تقسیم کرنا یا پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا, خوشی منانا کہ جناب سید جعفر شاہ جو ہیں وہ ان کی وفات, یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور پھر ان کے حلقے سے ڈاکٹر اقبال, جس کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا, شاید ان کی جو وہ چاہتے تھے, جو عزت لینا چاہتے تھے, وہ ان کی اسی طرح ریورس ہو گیا. میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جو پی ٹی آئی کا بیہیویئر ہے حلقہ 3 کے اندر, وہ بڑا ہمیں عجیب دکھائی دیتا ہے سید جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد. تو دوسری طرف ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ بڑی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں اس وقت, کیونکہ فوری طور پر جیسے ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ اپرچونسٹ ہوتے ہوئے یا بہت ہی زیادہ انہوں نے مطلب پرست ہونے کا, یہ لوگوں کا کہنا ہے, مظاہرہ کیا اور انہوں نے فوراً طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر کے یہ اپرچونٹی حاصل کرنے کی کوشش کی. سیاسی طور پر انہوں نے اپنا قد مضبوط کرنے کے بجائے مزید چھوٹا کر دیا. تو ان خبروں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ ان کی اس شمولیت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے گلگت بلتستان کی عوام کو بھی, اور یہ جو نظریات ہیں نا, اب کچھ بھی نظریات نہیں ہیں. آج حافظ حفیظ الرحمان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ان کے قریبی یعنی وزراء جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل, اب ان کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ کون ان کو گن پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہے. یہ مفادات کی سیاست ہے, اور وہ کئی عرصے سے ان کو پتہ تھا کہ وہ جیت نہیں سکتے. سید جعفر شاہ کے وہاں ہوتے ہوئے ان کا ایک قد کاٹ ہے, ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے ہیں, تو اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ کس قداور شخصیت ہے ان کی. اب وہ ظاہر ہے پہلے سے ہی ہمیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اس معاملے میں تھے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا, وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی انہوں نے نہیں لیا, تو وہ پر تول رہے تھے. لیکن اتنی یعنی ان کے اوپر اب الزامات اس حد تک ہیں کہ وہ اسی دن جس دن ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پر موجود تھے, اسی دن یعنی انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا, اور دوسرے دن انہوں نے آ کے, اور اس میں سب سے چھوٹی حرکت جو کی گئی ہے وہ فیڈرل سے ہوئی. جو نیازی صاحب ہیں جناب, انہوں نے تو حد کر دی کہ ایک شخص اتنا بڑا قد کاٹ کا مالک, اور تحریک انصاف کو پہلے دیکھ لیں ذرا, سید جعفر شاہ کے صدر بننے سے پہلے تحریک انصاف کا قد کاٹ دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ قد کاٹ دیکھ لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پارٹی میں اور مزید بھی کئی لوگ اچھے اور باوقار اور اصول پرست لوگ موجود ہیں, لیکن ان کا ظاہر ایک وہ بزرگ بھی تھے, ان کا ایک اپنا ایک پورٹ فولیو تھا, بڑے لمبے عرصے تک وہ لوئر کو ہیڈ کرتے رہے. ملاقات بھی کافی رہی, تو ایک سیاسی شخصیت کے طور پر آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو چلو ہماری جتنی بھی ملاقاتیں رہیں, تھوڑی ملاقات رہی, لوگوں سے سننے کا ہمیں زیادہ موقع ملتا ہے. میں نے انٹرویو کیا ان کا, وہ ظاہر اصول پرست تھے. میرے ہوتے ہوئے وہاں پر ایک تحریک انصاف کی کچھ لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں, اور ان کے منہ پہ وہ ان پہ بات کرتے ہیں, وہ پیچھے بات نہیں کرتے. انہوں نے منہ پہ ہی ان کو انکار کیا, ایک انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے فوراً ہی انکار کیا. ظاہر ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اب میں تو چلو میری تو چند ملاقاتیں ہیں, اتنی زیادہ ملاقات نہیں, لیکن وہاں کے لوگ رہنے والے لوگ ہیں. آپ سابق سی ایم حافظ حفیظ الرحمان کے الفاظ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب پوری پی ٹی آئی کے بارے میں کہا کہ سارے کرپٹ ہیں, لٹیرے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کہا, انہوں نے کہا سوائے سید جعفر شاہ کے. اس سے بھی اندازہ آپ کر لگا لیں کہ وہ ان کا قد کاٹ کس حد تک موجود تھا. اب یہ سیف اللہ نیازی نے جو حرکت کی ہے, یا ادھر وفاقی کہ ان کو ڈاکٹر جو اقبال ہیں ان کو بلا کر انہوں نے فوراً تحریک انصاف جوائن کروا کر پتہ نہیں کیا. اب دیکھیں, ایک چیز تو ہونی تھی کہ شاید اس سے پہلے ہمیں بھی نظر, شاید اس سے پہلے کہ سید جعفر شاہ صاحب کی فیملی سے کوئی بندہ سامنے نہ آتا. اس کی ریزن تھی 3 ماہ تک الیکشن ڈیلے ہو گیا, ان میں سے کسی نے آ کے کوئی سی ایم نہیں بننا تھا. لیکن جو حرکت سیف اللہ نیازی نے اور ڈاکٹر اقبال نے کر دی ہے, اس کے بعد اب سید جعفر شاہ کی فیملی بھی مجبور ہو گئی ہے. ان کے چاہنے والے بہت لوگ ہیں, ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, ہزاروں لوگوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں. دیکھتے ہیں آپ کیا صورتحال ہوگی اب جو حلقہ 3 کی صورتحال ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ صدر سے محروم ہوئی ہے پارٹی پی ٹی آئی جو حلقہ نمبر 3 ہے وہاں سے, یا گلگت بلتستان سے,
تو کیا آپ کسی بھی شخص کو صدر کی حیثیت سے مضبوط دیکھتے ہیں، اور کیا کوئی ان کی فیملی سے نام سامنے آیا ہے سید جعفر شاہ کی کہ جو باقاعدہ طور پر ان کی جگہ سامنے آ سکیں گے؟ بالکل، ان کے صاحبزادے جو ہیں پہلے تو نہیں تھا، میں نے کہا پہلے وہ شاید سامنے نہ آتے، اب وہ مجبور ہو کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قدر اس شخصیت کی بات ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر مذہبی جماعتیں، انہوں نے 3 دن کا سوگ منایا۔ تحریک انصاف کی چند رہنما مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں، وہ ان کی پارٹی سانگز چل رہے ہیں، وہ اپنی تقاریب کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی حد تک چھپ کر، اگر آپ ٹھیک ہے آپ کے اختلافات تھے، آپ اس قدر گرنا چاہتے ہیں تو آپ چھپ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سریعام کیے۔ اب سوشل میڈیا پہ آپ کے پاس ٹائم اور ڈیٹ بھی آ جاتی ہے، ایونٹ بھی سامنے آ جاتا ہے، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر جب تحریک انصاف وفاق نے، سیف اللہ نیازی نے اتنی چھوٹی حرکت کر لی ہے۔ اچھا، سیف اللہ نیازی ہو یا یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو راولپنڈی میں ایک پاور شو کرنا تھا، اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے، اور جو صداقت علی عباسی ہیں، ظاہر ہے وہ حافظ جو سابق پرائم منسٹر ہیں، ان کو ہرانے میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا جو مقام تھا وہ بری طرح سے کھو دیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر کوئی بندہ، آپ دیکھیں 60 جو ایم پی ایز بنتے تھے اور تحصیلیں بنتی تھی 60 کے تقریباً میرے خیال سے، اب وہاں پر کوئی ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ کراؤڈ خالی رہا اور بری طرح سے وہ ناکام جو ہے وہ چیزیں ناکام ہوئی۔ اب 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اقبال ہیں، انہوں نے جو اپنی چھوٹی موٹی جو آپ سمجھیں کہ عزت بنائی ہوئی تھی وہ خاک میں ملا دی ہے۔ آج مسلم لیگ نون والے بھی ان پہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ میں کہہ نہیں سکتا، پیپلز پارٹی والے بھی جو کچھ ان کو کہہ رہے ہیں، مذہبی جماعتوں والے بھی کہہ رہے ہیں، اور تحریک انصاف جس کو انہوں نے جوائن کیا اس کے اپنے جو کارکن ہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ وہ سب سے بہتر وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ سیف اللہ نیازی پہ ڈال دیا کہ جنہیں انہوں نے مجھے بلایا۔ اب انہوں نے بلایا، آپ اس حلقے کے ہیں، اسی حلقے کے جس حلقے سے سید جعفر شاہ ہیں، آپ کو تو اس گھر میں رہنا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو لوگ تعزیت کرنے کے لیے آتے، آپ کا حلقہ تھا، آپ اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر پارٹی کی نسبت سے آپ بڑے بھی ہوئے کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں یا آپ اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک سیاسی لیڈر اگر کسی جماعت کا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ سیاسی سطح پر بھی ایک مضبوط شخصیت کے طور پر سامنے آتے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا رویہ پازیٹیو ہوتا۔ لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ جو انسانیت ہے اس کو پیچھے رکھ دیا گیا اور سیاست جو ہے اس میں بھی کھیل رچانے کی کوشش کی گئی، تو اس کا نتیجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی شہرت کو اس سے نقصان پہنچے گا، اور کون الیکشن جو ہے وہ اس حلقے میں پھر لڑے؟ فوراً میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سید جعفر شاہ، ظاہر ہے وہ بیمار بھی تھے، یہی تھا کہ وہ 10-12 کے بعد واپس جائیں گے اور پھر وہ کچھ حد تک وہ مینج کر لیں گے۔ جو اختلافات موجود تھے آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے، جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا، کیونکہ ٹکٹ میں بھی بہت گڑبڑ ہوئی ہے، وہ لوگ الگ سے سراپا احتجاج تھے، اوپر سے ایک اور بہت بڑا لاس ہو گیا تحریک انصاف کا، اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے جو لوگ تحریک انصاف کے تھے جن کو ابھی تک سیاست کی سمجھ نہیں آ سکی، وہ انہوں نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی۔ اب یعنی مزید گراف جو ہے وہ اس قدر نیچے گر چکا ہے، اب ظاہر ہے اس قد کاٹ کا کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ اب سیف اللہ نیازی جو ہے وہ جائے گا تو میرے خیال سے لوگ جوتوں کا ہار ہی بنائیں گے ان کو۔ آلدو کہ انہوں نے آج ایک خبر لگوائی ہے کہ جی جو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں سے دو فدا نشاط ہیں ان کو فوراً صوبائی صدر بنانے کی بھی بات ہو رہی تھی۔ ایک تو انہوں نے فوراً اسپیکر ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کو ٹکٹ لے کے جوائن کرنے کے بعد انہوں نے جا کے جو پی ٹی آئی کو جوائن کیا ٹکٹ لینے کے بعد، پھر اس کے بعد ان کو صدر جو ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ اب یار ایک دونوں پارٹی سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے خلاف بڑی ایک نفرت ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے اندر سے بھی بڑی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک شخص 3 دن پہلے جمعہ ہفتہ، یعنی وہی بات ہے کہ ہفتہ نہیں ہوا آپ نے مسلم لیگ نون کے اسپیکر سے جناب آپ نے وہ جوائن کیا، تحریک انصاف کو جوائن کیا، اس کے بعد فوراً آپ صدر کے لیے بھی آ گئے۔ اب آج سیف اللہ نیازی نے ایک اخبار میں بیان لگوانے کی کوشش کی کہ جناب ہم چہلم تک صوبائی صدر کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن اب دیکھیں بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ صدر کون ہوگا، کون صدر، کیا کوئی امیدوار صدر ہوگا جو پہلے ہی الیکشن کا امیدوار ہے وہ صدر ہوگا؟ ظاہر ہے اس میں بھی بہت سی رائے یہ آ رہی ہے کہ ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو صوبائی صدر جو ہے وہ بن سکے۔ صوبائی صدر ایک ایسا شخص ہو جو قد کاٹ کا حامل ہو، جو
پارٹی کو لے کے جا سکے, جو پہلے سے اختلافات موجود ہیں اس میں کمی واقع لا سکے. آلدو کہ خاتمہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا, ممکن ظاہر ہے جمہوری پارٹیوں میں اختلافات موجود رہتے ہیں, لیکن اب ایک تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی وہاں پر اتحادی صرف MWM ہے, اسلامی تحریک بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, نون لیگ بھی نہیں ہے, اوپر سے تحریک انصاف اپنا خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. اب صوبائی صدر جب 40 دن کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا, الیکشن سے شاید پہلے نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو جو ایکٹنگ چارج دیا جائے, ابھی سینئر وائس پریزیڈنٹ جو وہاں پر شاہ ناصر ہیں, ان کو اگر فی الحال جو بات ہو رہی ہے کہ شاید ڈیمانڈ یہی کی گئی تھی کہ ان کو ایکٹنگ صدر کا چارج دے دیا جائے, الیکشن وہ کروا لیں, اس کے بعد جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ صدر کا انتخاب ہو جائے. کیونکہ باقی جو لوگ ہیں, کچھ اور بھی سینئر لوگ ہیں, ان کی بات بھی ہو رہی ہے. کسی نے حشمت اللہ کا بھی نام لیا, ظاہر ہے وہ بھی بڑے سینئر ہیں اس حوالے سے, باقی لوگ دیگر بھی لوگ ہیں. لیکن چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس وقت وہ پیراشوٹرز بہت زیادہ جلدی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں, حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے جناب کہ کوئی اور ان کو شامل کروا رہا ہے, لیکن ان کو اب علم ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں شامل ہو رہے ہیں. مسئلہ ہے مفادات کی سیاست کا, مسئلہ کسی کو شامل کروانا نہیں تھا. اب ڈاکٹر اقبال کو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں لایا تھا کہ آپ تحریک مسلم لیگ نون کا ٹکٹ بھی نہ لیں, آپ شاہ صاحب سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں, وہ آ کے ملتے رہیں, ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں ملتے رہیں, کیا کچھ کہتے رہیں. پھر ان کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ یعنی افسوس کی بات ہے, اتنا چھوٹا قد اس نے کر دیا کہ اگر وہ خود موجود رہتے اس حلقے میں, اگر ان کو کال آ بھی جاتی تو وہ ان کے صاحبزادے جو ہیں, ظاہر ہے وہ اب الیکشن میں آئیں گے, وہ LLB انہوں نے کیا ہوا, لا کیا ہوا ہے, اور وہ سمجھتے تھے, ہماری ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے, اور وہ سید جعفر شاہ کے ساتھ رہے ہیں. وہ ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ کیا PTI کی سیاسی طور پر کیا ہوتا رہا ہے. تو مطلب ان کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ خود جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کو آگے کر لیتے, لیکن انہوں نے اپنی کلیورنس شو کی ہے, اور مفادات کی خاطر انہوں نے اپنا جو رہی سہی کسر تھی وہ, اور اس سے اندازہ گلگت بلتستان کی عوام کو بھی ہو گیا ہے کہ یہ سیاست مفادات کی ہے, نظریہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کا نظریہ جو ہے اب وہ نظریات دفن ہو چکے ہیں آلموسٹ. جو پارٹی کی تحریک انصاف کی تبدیلی کا جو نظریہ تھا وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب جب 6-8 لوگ نون لیگ سے آ جائیں گے اور کچھ دیگر آ جائیں گے, اور جب نون لیگ کی حکومت تھی تو اس وقت کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے, پیپلز پارٹی کی تھی تو کہاں کہاں سے آئیں گا. یہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ چہرے وہی رہتے ہیں اور نظریات بدلتے رہتے ہیں, اور جو نظریات کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ کے رہ جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مجبور ہو گئے ہیں, کوئی جو ہے وہ اپنے ایٹ دی اینڈ مجبور ہو کے کوئی اپنی بچی کو اسپیشل سیٹ پہ لے کے آ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کے لیے اپنے آپ کو نامزد کر رہا ہے, اور کوئی جو ہے صرف مشیر کے لیے کہتا ہے جی ہمیں کوئی کوارڈینیٹر یا آپ مشیر ہی لگا دیجیے گا. یہ صورتحال اس وقت آپ کو اس وقت GB میں نظر آ رہی ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید حالات جو ہیں تحریک انصاف کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. جب تک کوئی قد کاٹ کا شخص وہاں پر موجود نہیں ہوگا, اس وقت میں سمجھتا ہوں کئی حلقے ایسے ہیں جہاں آزاد حیثیت میں تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے وہ زیادہ قد کاٹ رکھتے ہیں, وہ زیادہ اصول پرست ہیں جتنے ہم ٹکٹ ہولڈرز دیکھتے ہیں. تو یہ صورتحال ابھی تحریک انصاف کی وہاں پہ نظر آتی ہے, اور ونس اگین میں کہوں گا کہ بہت لوگ بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں اس سے. جو حالیہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیتھ بھی ہوئی ہے جو سید جعفر شاہ کی صورت میں بہت بڑا لاس ہوا ہے, گلگت بلتستان کی عوام کا لاس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے پہلے سابق گورنر تھے ان کا بھی لاس ہوا. تو کرونا نے جہاں پر پورے پاکستان میں بڑے قداور شخصیات, قداور اور سیزن پولیٹیشین کی کو ہم یعنی پاکستان سے جدا کیا, اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام بھی کئی بڑے قداور شخصیات سے محروم ہوئے, اور ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو تحریک انصاف ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. ظاہر ہے ایک اصول پرست شخص جس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا, ہاں اگر اس میں جو مزید دراڑیں ہیں اس کو روکا جا سکتا ہے, اس میں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, وفاق سے کس حد تک ہوگا. اور ایک اور میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ اس وقت جو نیازی صاحب ہیں, سیف اللہ نیازی, یہ جو ٹیم ہے اس کے خلاف بھی عمران خان کے پاس بہت سے ثبوت پہنچ چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ جو ٹائیگر فورس والا معاملہ چل رہا ہے, ٹائیگر فورس کا اعلان کیوں کیا گیا, کیونکہ راولپنڈی میں یہ جو جلسہ ہے, یہ جو پاور شو ہے وہ فلاپ ہوئی. اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی ٹائیگر فورس کو بلایا جائے,
اور وہ ایک پاور شو بیسیکلی کرنا مقصد بھی تھا، اور کیونکہ ایک طرف سے بہت بڑی ذلت ہوئی ہے تحریک انصاف کو، آگے بلدیاتی الیکشن بھی آنے والا ہے اور یہ ٹیم جو ہے بہت جلد آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس ٹیم کو اس طرح نہیں پتا کہ ایک بہت بڑا سینئر ان کا رہنما تھا تحریک انصاف کا، اس کو کھو دیا اور وہ دوسرے دن آ کے وہاں پر جوائننگ دلوا رہے ہیں لوگوں سے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بندہ ٹریول نہیں کیا گلگت بلتستان، صرف یہاں پہ سیف اللہ نیازی اور شاید کرنل امان یا کوئی شاید گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی لیڈرشپ ابھی تک نہیں گئی۔ ہاں سید جعفر جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان کا میں نے دیکھا تھا کہ تعزیت کے حوالے سے انہوں نے اور دیگر لوگوں نے کیا، لیکن ابھی تک گلگت بلتستان کوئی اہم شخصیت ابھی تک نہیں گئی۔ پی ٹی آئی کو لاوارث وہاں پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، صورتحال وہاں پر بنی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گلگت بلتستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آخری وقت میں سید جعفر شاہ کی جو آخری رسومات تھیں ان میں انہوں نے شرکت بھی کی، دعا بھی کی، اور ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا لوگوں کا وہاں جنہوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ گو کہ پی ٹی آئی کی اپنی جانب سے لیے جانے والے جو اقدامات ہیں ان پر ایک بڑا سوال نشان اٹھ چکا ہے۔ سید جعفر شاہ ایک بہت بڑا لاس، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے، اگر سیاسی تدبر کا مظاہرہ نہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا تو یقیناً آنے والے وقت میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اس صورتحال میں جیسا کہ آپ نے بھی کہا نوی صاحب کہ جو سیاسی جماعتیں دیگر ہیں جنہیں ہم اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، وہ جو جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بڑی سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا گیا، یہاں تک کہ حافظ حفیظ الرحمان جو کہ سابق سی ایم بھی ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر خود سید جعفر شاہ کی فیملی سے کوئی شخص سامنے آتا ہے تو وہ اپنا کینڈیڈیٹ اس کے مقابلے میں بٹھا دیں گے۔ یہ سیاسی قد کاٹ تھا ان کا جو کہ سامنے آیا، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے انتہائی جو حرکات کی گئی ہیں انہیں چھوٹا سیاسی سطح پر کہا جا رہا ہے اور ایک بڑی تنقید ان پر کی جا رہی ہے۔ بہرحال جی آج کے پروگرام میں ہم نے ہنزا کا جو دھرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور سید جعفر شاہ صاحب کی صورت میں جو ایک لاس پی ٹی آئی کو ہوا ہے اس پر کچھ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مختلف حلقوں کی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہو چکی ہے اس پر ہم آپ کے ساتھ اپنے آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے۔ کچھ کینڈیڈیٹس جو کہ سامنے آئے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ کنٹروورشل چیزیں، اسکروٹنی کے عمل سے گزرنے کے بعد باقاعدہ طور پر جو پیپرز ہیں ان کو واپس لینے کا جو عمل ہوگا، ریجیکشن کا جو مرحلہ ہے یا وڈرال کے جو مراحل ہیں ان میں کون کون جو ہے وہ آؤٹ ہوگا اس گیم سے، اس پر ہم بات کریں گے ہمارے آئندہ کے پروگرام میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔